बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। डेली मैदान का ये यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजिए। अफ़गानिस्तान से ख़बर आ रही है, बल्कि अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ ख़बर आ रही है कि अफ़गानिस्तान से बाहर जो मौजूद तालिबान के मुखालफिन हैं, जो जिनमें साबिक़ जिहादी रहनुमा भी शामिल हैं, उन्होंने एक नई तहरीक का ऐलान किया है। एक नया सियासी इत्तेहाद बनाने का उन्होंने ऐलान किया है। इसके क्या असरात होंगे, इस पर बात करनी है। खैबर पख्तूनख्वा में एक कुरम के इलाके में एक बड़ा हमला हुआ है। JFC एहलकार उसमें शहीद हुए हैं और कुछ 3 मुख्तलिफ ऑपरेशंस हुए हैं, जिनमें 22 मिलिटेंट्स को मारने का दावा किया गया है। इस हवाले से भी बात करनी है। और कुछ आज़ाद कश्मीर के हवाले से कुरम के मामलात हैं, सिविल नाफरमानी की तहरीक PTI की, और मौलाना फजल रहमान की जो एक नाराज़ी है मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से, उस पर बात करनी है। और गंडापुर साहब की, अली अमीन गंडापुर की जो कुछ रिवायती बातें हैं उस पर। सबसे पहले तालिबान मुखालिफ सियासी जो इत्तेहाद की बात की गई है, एक ऑनलाइन मीटिंग की गई है और इसमें जो बैरून मुल्क मुकीम तालिबान के मुखालफिन हैं वो मुख्तलिफ सियासी शख्सियात, साबिक़ जिहादी रहनुमा, मुख्तलिफ वार लॉर्ड्स जिनका बड़ा माज़ी में बड़ी अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ हैं, जैसे अब्दुल रशीद दोस्तम की मिसाल दी जा सकती है। इन सब ने इस ऑनलाइन इजलास में ये फ़ैसला किया है कि एक नई तहरीक का आगाज़ किया जाए और तालिबान के ख़िलाफ़ एक तो राय आमा हमवार की जाए अफ़गानिस्तान के अंदर भी, और अफ़गानिस्तान से बाहर जो मुख्तलिफ बड़ी क़ुव्वतें हैं उनको एक बार फिर ये समझाया जाए कि तालिबान की जो मौजूदा हुकूमत है ये नाजायज़ है, इसके जो इक़दामात हैं ये नाजायज़ हैं। ये ऑनलाइन मीटिंग जो हुई है इसमें बताया गया है कि अब्दुल रब रसूल सियाफ़, अहमद मसूद जो अहमद शाह मसूद के साहिबजादे हैं, सरवर दानिश, मोहम्मद मुहक्किक, मोहम्मद यूनुस क़ानूनी, अता मोहम्मद नूर, अब्दुल रशीद दोस्तम, मोहम्मद उमर दाऊदज़ई, तादीन खान अचकज़ई रहमतुल्लाह, इन शख्सियात ने शिरकत की है। और इसमें जो साबका हुकूमतें हैं, अशरफ गनी की और हामिद करज़ई की, उनके कुछ साबिक़ ओहदेदारों ने भी इस इजलास में शिरकत की है। बताया गया है कि ये 30 से ज़्यादा जमातें हैं या तंजीमें हैं और उन्होंने अफ़गानिस्तान के बचाव के नाम पर जो है एक नई तहरीक जो है ये शुरू करने का फ़ैसला किया। इसमें मोहम्मद करीम खलीली, सलाहुद्दीन रब्बानी और इस्माइल ख़ान जो हैं इनके नाम भी आ रहे हैं कि इन्होंने भी अपनी हिमायत ज़ाहिर की है इस नई तहरीक के लिए। आपको पता है कि जब अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार आए तो उसके मुखालफिन की एक बड़ी तादाद ने बैरून मुल्क पनाह ले ली थी। अफ़गान सदर डॉक्टर अशरफ गनी भी अफ़गानिस्तान से फ़रार होने में कामयाब हो गए थे, और या तो वो पड़ोसी ममालिक में चले गए अफ़गानिस्तान के, और या मुख्तलिफ़ जो दीगर यूरोपीय ममालिक हैं जैसे तुर्की है, मुत्तहदा अरब इमारात हैं, यहाँ पे ये लोग मुकीम हैं। और इनकी ऑनलाइन जो एक मीटिंग है, इसका मकसद यही है कि अफ़गानिस्तान को तालिबान से बचाया जाए। तालिबान की पॉलिसीज़ के ज़ाहिर है कि ये मुखालफिन हैं, और अफ़गान तालिबान के बहुत सारे मुखालफिन अफ़गानिस्तान के अंदर भी हैं। ज़ाहिर है कि वो तो उस तरीके से आवाज़ नहीं उठा सकते, लेकिन जो अफ़गानिस्तान से बाहर हैं उनको एक किस्म का एक जगह पे यकजा करने के लिए इस किस्म की जो है कोशिश की गई है। शुमाली इत्तेहाद का नाम आपने सुना होगा। आज शुमाली इत्तेहाद का वजूद नहीं है। मुजाहिदीन के दौर में या अफ़गान जिहाद, जो भी आप इसको नाम दें, तो वहाँ पर उस ज़माने में एक शुमाली इत्तेहाद हुआ करता था। कुछ शख्सियात उसी शुमाली इत्तेहाद से मुतल्लिक़ हैं, और कुछ शख्सियात ऐसी हैं कि जो अफ़गानिस्तान के बाकी सूबों से यानी शुमाली सूबों से जिनका ताल्लुक़ नहीं है, वो भी इस इजलास में शरीक थे। इसी दौरान मुजाहिदीन के एक साबिक़ रहनुमा अब्दुल रब रसूल सियाफ़ ने ये कहा कि तालिबान जो हैं ये अफ़गानिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, और इस ग्रुप ने गुज़िश्ता 3 साढ़े 3 सालों में अफ़गानों के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा किए हैं। हाल ही में जो तिब्बी तालीमी इदारों में पाबंदी का फ़ैसला है तालिबान का, उस हवाले से भी अब्दुल रब रसूल सियाफ़ ने बड़ी तनकीद किया। उन्होंने कहा कि इस पाबंदी के लिए इस्लाम का नाम, दीन का नाम इस्तेमाल करना जो है ये ज़ाहिर है कि इससे इस्लाम की भी बदनामी होती है। ये इनके ख़यालात हैं। तो उन्होंने यानी अब्दुल रब रसूल सियाफ़ ने ख़ित्ते के बाकी ममालिक से कहा है कि वो तालिबान के साथ हर किस्म के ताल्लुकात बंद करें, उनके साथ हर किस्म की बातचीत बंद करें, और एक ऐसी हुकूमत कायम होनी चाहिए अफ़गानिस्तान में कि जो आवाम की मर्ज़ी से हो, वोट की बुनियाद पर हो, और इसमें तमाम जो गिरोह हैं और तमाम जो सूबे हैं उनकी नुमाइंदगी हो, यानी एक इंक्लूसिव हुकूमत हो।
تو بہرحال اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کوشش کس قدر کامیاب ہوتی ہے۔ فی الحال نہ افغان عوام کے پاس نہ دنیا کی کسی دوسری طاقت کے پاس افغان طالبان کا متبادل ہے۔ افغان طالبان کا اس وقت کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہاں پہ الیکشنز ہوں، طالبان اس میں شریک ہوں، باقی کوئی سیاسی جماعت جو ہے اس میں شریک ہو۔ لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو اس قسم کی جو اچھا میں نے یہ جو حال ہی میں جو ایک فیصلہ طالبان کے شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کی طرف سے آیا ہے، اس پر یورپی یونین، اقوام متحدہ، امریکہ، انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے اور افغان وہ خواتین جو باہر ہیں یا جو ملک کے اندر ہیں ان کی طرف سے تو تنقید کا سامنا رہا ہے افغان طالبان کو۔ اب برطانیہ نے بھی اس پر شدید تنقید کی ہے اور اس فیصلے کو بنیادی انسانی حقوق کی ہولناک خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں کرم کے علاقے میں ایک حملہ ہوا ہے اور یہ حملہ جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 6 ایف سی کے جو اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ کرم کی حدود ہیں، یہ شمالی وزیرستان، ہنگو اور کرم، یہ تینوں جو اضلاع ہیں ان کو بالکل آپ اس کو ایک سنگم کا علاقہ قرار دے سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو حملہ ہوا ہے اس کی تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ اب یہ جو فرقہ وارانہ فسادات ہوئے ہیں اس میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد جب ایک امن معاہدے کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں تو ایسے حالات میں اس حملے کی یعنی یہ ٹائمنگ آپ دیکھ لیں، تحریک طالبان پاکستان نے اپنی موجودگی بتائی ہے کہ وہ اس علاقے میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی اس علاقے میں ٹی ٹی پی کی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، یہاں پہ القاعدہ کی موجودگی رہی ہے، مختلف باقی تنظیموں کی موجودگی رہی ہے۔ تو یہ صورتحال جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے لیے خاصی تشویشناک ہے۔ مختلف آپریشنز کیے گئے ہیں خیبر پختونخوا کے 3 مختلف مقامات پر۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق 6 اور 7 دسمبر کی درمیانی شب یہ مختلف آپریشنز کیے گئے ہیں جن میں 22 ملیٹنٹس جو ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ ایک ٹانگ کے علاقے گل امام میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایک آپریشن کیا گیا جس میں 9 ملیٹنٹس کو مارا گیا جبکہ 6 زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے۔ اسی طرح شمالی وزیرستان میں کارروائی ہوئی اور یہاں پر 10 ملیٹنٹس کو مارا گیا۔ اسی طرح یہ جو حملہ ہوا ہے کرم کے علاقے میں یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ جی جوابی کارروائی میں 3 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ 6 جوان جو ہیں اس میں شہید ہوئے ہیں ایف سی سے جن کا تعلق تھا۔ باقاعدہ ان جو شہید ارکان ہیں، جو شہید اہلکار ہیں ان کے باقاعدہ نام بھی بتائے گئے ہیں کہ یہ جو ہے ان واقعات میں شہید ہوئے ہیں۔ ان میں نائب صوبیدار خالد بنگش، حوالدار جدید اور اکثری، لانس نائک ولایت حسین توری، لانس نائک شہید الرحمان، سپاہی نظام الدین محسود اور سپاہی صفت اللہ فریدی شامل ہیں۔ یہ مختلف قبائلی علاقوں سے ان کا تعلق ہے۔ ایک پشتون قومی جرگہ موجود ہے جو منظور پشتین نے بھیجا ہے، یہ کرم میں موجود ہے۔ مفتی کفایت اللہ ملک نصیر کوکیل یہ ان کے ہمراہ ہیں اور ان کو ہدایات ہیں کہ جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا، جب تک ایک مستقل امن جو ہے یہ قائم نہیں ہو جاتا کرم میں، یہ جرگہ کرم میں ہی موجود رہے گا۔ اب دوسری طرف فریقین کی ملاقاتیں اس پشتون قومی جرگے سے بھی ہو رہی ہیں اور فریقین کی ملاقاتیں کمشنر کوہاٹ ڈویژن سے یا جو سرکاری جرگہ ہے اس کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں۔ ایک تو خیبر پختونخوا حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیر معینہ مدت تک جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا دونوں فریقین اس بات پر راضی ہیں کہ فائر بندی ہو، سیز فائر ہو، ایک دوسرے پر حملہ نہ ہو۔ معاہدہ کب ہوگا یہ نہیں بتایا گیا۔ فریقین کنفیوزڈ ہیں، وہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اگر معاہدہ ہوگا تو کیا یہ سرکاری جرگہ کرائے گا یہ معاہدہ یا پھر یہ پشتون قومی جرگہ کرائے گا۔ اگر تیگا رکھا جائے گا، اگر کوئی ضمانت بیچ میں رکھی جائے گی دونوں فریقین کے بیچ میں، تو کون سی والی ضمانت یا کون سا والا تیگا جو ہے یہ مانا جائے گا، سرکاری جرگے کا یا پھر پشتون قومی جرگے کا؟ یہ کنفیوژن ہے، اس کنفیوژن کو دور ہونا چاہیے اور اس میں صوبائی حکومت کا بھی کردار ہونا چاہیے۔ اس میں جو پشتون قومی جرگہ ہے یا جو منظور پشتین ہیں ان کو صوبائی حکومت سے رابطہ کرنا چاہیے یا صوبائی حکومت کو منظور پشتین یا ان کے لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ ایک قسم کی یکسوئی ہو اس سارے معاملے میں۔ کیونکہ اگر ایک جانب ایک علاقے کے لوگ جو ہیں دونوں فریقین معاہدہ کسی اور کے ساتھ کر لیتے ہیں یعنی غیر سرکاری جرگے کے ساتھ،
اور کسی دوسرے علاقے کے جو مختلف فریقین ہیں وہ سرکاری جرگے کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں، تو پھر کسی علاقے میں خلاف ورزی کی صورت میں جو الزامات کا سلسلہ ہے وہ پھر شروع ہو سکتا ہے، اس میں پھر صوبائی حکومت کے کنٹرول سے صورتحال جو ہے وہ باہر نکل سکتی ہے۔ ایسے میں بہت زیادہ دانش مندی کی اور عقل و دانش کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ 14 دسمبر سے یہ شروع ہوگی۔ ان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے مطابق، اور تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی باقاعدہ جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، لیکن علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ سول نافرمانی کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ مذاکرات ہونے ہیں۔ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، ملک کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں، اور ہماری تحریک تو ویسے بھی جاری ہے۔ سول نافرمانی کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، یہ علی امین گنڈاپور نے ڈیر اسماعیل خان میں کہا ہے، اور بشرا بی بی کے بیان کے حوالے سے بھی انہوں نے رد عمل دیا ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ جس طرح بشرا بی بی نے کہا تھا کہ وہ بھاگنے والی خاتون نہیں ہیں، ان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا ڈی چوک میں، تو لوگ عمر ایوب اور باقی جو لیڈرشپ ہے اور علی امین گنڈاپور کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ ان تمام رہنماؤں نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا تھا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، معاف کیجیے گا۔ مولانا فضل الرحمان ناراض ہیں مدارس رجسٹریشن بل کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس اجلاس میں یہ طے ہوا تھا یہ سارا معاملہ، اس اجلاس میں صدر آصف علی زرداری بھی شامل تھے، شریک تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان پشاور میں اتوار کو ایک بڑا اجتماع اسرائیل مرد آباد ریلی کے نام سے یہ کرنے جا رہے ہیں، اور اسی میں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ہم اسرائیل مرد آباد کے ساتھ ساتھ حکومت مرد آباد کا نعرہ بھی لگا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اپنے جو ہمارے ساتھ طے ہوا ہے اس سے کسی بھی صورت ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ لگ یہ رہا ہے کہ مولانا کو اشتعال دلانے کی جتنی بھی کوششیں حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہیں، حکومت اس میں ابھی تک کامیاب نظر آتی ہے۔ چند ہی گھنٹے رہ گئے ہیں، اگر اس دوران کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے، کوئی مولانا کو منانے کے حوالے سے کوئی بات سامنے آ جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر ایک نئی تحریک ہمیں نظر آ رہی ہے، اور جمعیت علماء اسلام ہمیں سڑکوں پر نظر آ رہی ہے، جو یقیناً ایک دوہرا دباؤ ہوگا حکومت کے اوپر۔ ایک تو سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان پر ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ترسیلات زر ہیں یہ روک لیں، پاکستان آپ پیسہ نہ بھیجیں، اور دوسری طرف عسکری جو مصنوعات ہیں، فوجی مصنوعات، ان کے بائیکاٹ کی باتیں بھی چل رہی ہیں۔ تو مختلف حوالوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف مختلف حوالوں سے دباؤ بڑھا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور حکومت کے اوپر، ساتھ ساتھ مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کہاں پہ جا کے رکتا ہے۔ آزاد کشمیر میں مظاہرے جاری ہیں، میڈیا پہ آپ کو اس حوالے سے کچھ نہیں نظر آئے گا، اور تیسرا دن ہے پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور تصاویر سامنے آ رہی ہیں۔ بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اور حکومت مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آزاد کشمیر حکومت۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک احتجاج کیا تھا آزاد کشمیر کے لوگوں نے بجلی اور آٹے کی قیمتوں کے حوالے سے۔ بجلی کا نرخ جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا 3 روپے فی یونٹ، آٹے کا نرخ جو 20 کلو آٹے کی بوری ہے وہ غالباً 1000 روپے مقرر کیا گیا تھا اس کا ریٹ، اور اس کے بعد احتجاج کا سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو گیا تھا۔ لیکن یہ جو مظاہرین ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ 10 مطالبات پر بات کی گئی تھی، 2 پورے ہوئے ہیں بجلی اور آٹے کی قیمت کے حوالے سے، اور باقی جو 8 ہیں ان پر ہمارے ساتھ ٹال مٹول کیا جا رہا ہے۔ دوسرے 8 مطالبات پر ہماری پرامن جدوجہد جاری تھی۔ مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ایک صدارتی آرڈیننس لائی ہے جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، ہم اسی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہمارا یہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا۔ علی امین گنڈاپور نے ڈیر اسماعیل خان میں آج گورنر خیبر پختونخوا اور ان کی کل جماعتی کانفرنس پر لعنت بھیجی ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ فارغ ہیں۔ وہ کچھ صحافیوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ان کا اپنا وہ ہے، لیکن میڈیا پر بھی انہوں نے تنقید کی کہ 12 لاشیں اور 12 لاشوں کے جنازے بھی میڈیا نے نہیں دکھائے۔ یہ کچھ خبریں تھیں اور اس پر کچھ مختصر سا تبصرہ تھا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازتے رہیے۔ بہت شکریہ۔